सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। अच्छा हसन भाई, मेरा छोटा सा ये क्वेश्चन था कि जैसे दीन में जो है वो हर एक जो स्टूडेंट होता है वो अपने उस्ताद से जो इख्तलाफ करता है कुछ बातों में, ठीक है, तो उस बातों में कुछ बातों में इख्तलाफ करते करते वो अपनी एक अलहदा एक पहले ग्रोह बनाता है, फिर वो ग्रोह से एक जमात की शक्ल इख्तियार करती है और फिर बाद में एक फिक्र बन जाती है। तो मैं ये क्वेश्चन कर रहा था कि ऐसा क्यों होता है? अगर कोई भी किसी का स्टूडेंट होता है, जैसे मैं रिसेंटली मिसाल देता हूँ, जैसे इंजीनियर साहब हैं, वो बोलते हैं कि मैं डॉक्टर इसरार साहब का स्टूडेंट हूँ, तो लेकिन वो बहुत सी बातों में डॉक्टर इसरार साहब से इख्तलाफ भी करते हैं, ठीक है। अभी वो एक ग्रोह से एक जमात की शक्ल इख्तियार कर गए और अभी आने वाले वक्त में है जो एक फिक्र की जो है ना वो शक्ल इख्तियार कर जाएंगे कि एक फिक्र बन गई वो इंजीनियर भी, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है? मिसाल के तौर पे ऐसे तो जैसे ही कोई दौर बदलता है, हर 20 साल के बाद 25 साल के बाद एक नई फिक्र खड़ी हो जाती है, तो ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्ट्रगल होती है एक आम आदमी को कि वो दीन का जो इल्म है वो कैसे हासिल करे। एक शागिर्द है वो अपने उस्ताद से इख्तलाफ करता है, वो अपने उस्ताद से इख्तलाफ करता है, ऐसे इख्तलाफ करते करते वो काफी बातों में इख्तलाफ हो जाता है ना, ऊपर जाते तक, लास्ट तक जाने, बेसिक जैसे बोलते हैं कि रूट तक जाने के लिए। तो इस चीज को खत्म करने के लिए क्या इंसान को करना चाहिए और ये कैसे हो सकता है? जी, इंजीनियरिंग तो वैसे कोई अलग फ़िक्र बन नहीं सकेगी, इसलिए कि पहले से ही इंजीनियरिंग का शोबा अलग से मौजूद है और इंजीनियर्स बन रहे हैं, इंजीनियरिंग के तबकात भी हैं। तो और ये जो आपने बात फरमाई स्टूडेंट वाली, ये भी आजकल बड़ी मुबहम होती है कि किसी ने अगर किसी की बात सुनी है या किसी की बात की तायीद की है तो वो उसका इस तरह से हम फ़िक्र बन गया है या स्टूडेंट बन गया है। ये आम तौर पे जो ज़ुबान के असालीब होते हैं उनमें ये बात कह दी जाती है कि फ़लाँ मेरी बात सुन रहा है तो मेरा शागिर्द है या मेरा तालिब इल्म है। वरना हकीकी तौर पे ये मामला इस तरह से नहीं हो रहा होता कि बहुत ज़्यादा हो रहा हो। मिसाल के तौर पे आप देखें कि उम्मत के अंदर आज तक जो बड़े रुझानात हैं, जो बड़े मिनहाज जिसको आप कहते हैं, बड़ी मेथोडोलॉजीज़ हैं दीन को समझने की, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो कुल मिला के 4 या 5 ही हैं। यानी एक फ़िक़ही मिनहाज है, फ़िक़ही मेथोडोलॉजी है, एक हमारे यहाँ सलफ़ी मेथोडोलॉजी है, एक हमारे यहाँ सूफ़ी मेथोडोलॉजी है, एक हमारे यहाँ आप कह सकते हैं गुज़िश्ता 100 साल के अंदर फ़राई मेथोडोलॉजी सामने आई है या फ़राई मकतब फ़िक्र या मिनहाज सामने आया है। और फिर ये जो पिछले मिनहाज मौजूद है इनके अंदर से कुछ एक इख्तलात से मिनहाज बन जाते हैं, जैसे बर सग़ीर के अंदर या ख़ुद सूफिया के हलकों के अंदर एक मिनहाज अक़ीदत वजूद पज़ीर हो गया। तो अगर आप ऊपर जाकर देखें ना तो बुनियादी तौर पर 4-5 ही बेसिक अप्रोचेज़ होती हैं जिनकी बुनियाद पर लोग खड़े होते हैं। मिसाल के तौर डॉक्टर इसरार साहब की आपने मिसाल दी, उन्हीं को ले लें। तो डॉक्टर साहब जो हैं वो उसूल में मौलाना मौदूदी ही की सियासी ताबीर पर खड़े हुए हैं और उसमें कहीं वो इतलाक़ में इख्तलाफ कर रहे हैं कि भाई ये तंजीम इनकलाब के ज़रिए पे वो तब्दीली लाएगी इक़ामत दीन की, जो मौलाना मौदूदी इस वक्त जमहूरी माशरों के अंदर इंतखाब के ज़रिए लाना चाहते हैं। तो इतलाक़ में, ऑपरेशंस में, तदबीर में इख्तलाफ हो जाता है। ख़ुद मौलाना मौदूदी की फ़िक्र को आप देखें तो वो दीन की यकीनी तौर पे सियासी ताबीर के बानी हैं, लेकिन उस फ़िक्र की जो असास है वो तो ख़ुद हमें नज़र आती है। पीछे शाह वलीउल्लाह क्या मौजूद है, उससे पीछे इमाम इब्न तैमिया क्या मौजूद है, उससे अगर ऊपर उठा दें तो ख़ुद जो फ़िक़ही ताबीर के अंदर कुछ जिहाद व क़िताल के इस्तदलालात से निकले हुए नताइज हैं उनसे वो माख़ूज़ है। तो असल में आप देखें तो हर आइडियोलॉजी अपने निज़ाम फ़िक्र में ऊपर बड़ी महदूद हो रही होती है। तो उम्मत में इस लिहाज से हमारे यहाँ को बहुत ज़्यादा मिनहाज या मेथोडोलॉजीज़ नहीं है। उनके इतलाक़ में, उनकी प्रेजेंटेशन में कुछ नुदरत पैदा करके कुछ लोग नयापन ले आते हैं, वरना हमारे यहाँ तो यही सूफियाना तर्ज फ़िक्र है जो चल रहा है, या वो फ़िक़ही इस्तदलाल होगा या सल्फ़ी इस्तदलाल होगा। इसमें जो ख़राबी पैदा होती है ना, वो ख़राबी यहाँ से नहीं पैदा होती कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है। स्कूल ऑफ थॉट आप देखें फ़लसफ़े के अंदर, साइंस के अंदर, मेडिकल के अंदर इतने ज़्यादा होते हैं कि आदमी अगर उनको पढ़ना शुरू करे तो सर चकरा जाए, लेकिन वहाँ हमें कभी प्रॉब्लमेटिक नहीं महसूस हो रहे होते, इसलिए कि वहाँ पर नई फ़िक्र नॉलेज ऑफ वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट कर रही होती है। यानी कोई भी नया ज़ाविया नज़र बनेगा चीज़ों को देखने का तो वो उस इल्म की तनकीह का बायस बनेगा। ये जो इस वक्त आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन नज़र आता है दुनिया भर में, ये भी इसी इख्तलाफ के नतीजे में सामने आया है कि एक ही तरीके से आप सोच रहे हैं, उससे उठकर आप नया उनसे इख्तलाफ करते हैं तो वाईफाई दरियाफ्त हो जाता है, उससे इख्तलाफ करते हैं तो आईफोन दरियाफ्त होता है, उससे इख्तलाफ करते हैं तो मेटावर्स में आप चले जाते हैं। तो ये सब इख्तलाफ के नतीजे में अमल खुलता है। तो अल्लाह की जो मंशा है, अल्लाह का जो कलाम है, उसको समझने में अगर इख्तलाफ हो रहा है तो ये इख्तलाफ कोई बुरी चीज़ नहीं है, इसलिए कि अगर आप गलत इस्तदलाल भी करेंगे तो वो मेरे लिए रास्ता खोल देगा सही बात को पहुंचाने का। प्रॉब्लम वहाँ पर पैदा होती है कि जहाँ पर आपका लबो लहजा, आपका तर्ज़े तखातुब वो नफ़रतों में ढल जाता है। आप अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को
شائستگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور علم کی جو متانت اور سنجیدگی ہوتی ہے، ہر فیلڈ کے دیکھیں کچھ نارمز اور ویلیو سسٹم ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے کوئی پرسکرپشن لیں، اس سے ڈائگنوسس کروائیں، اور کسی دوسرے ڈاکٹر کو جا کر بتائیں کہ اس نے یہ ڈائگنوسس کیا ہے، اور اس ڈاکٹر کو اس سے اتفاق نہ ہو، تو کیا کبھی وہ طریقہ اختیار کرے گا جو ہمارے مولوی حضرات اختیار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو فراڈیا ہے، وہ تو جاہل ہے، وہ تو اپنی دکان بنا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمیشہ کہے گا بھائی ان کا دیکھنے کا ایک ڈفرینٹ زاویہ نظر ہے، میں اس کو درست نہیں سمجھتا. تو بس یہاں تک بات ہوگی. کبھی وہ گلے پھاڑ کر اور جھاگے نکال کر اور لوگوں پہ تان و تشنیع کر کر اور ان کی عزت نفس کو مجروح کر کے اور ان کی پگڑی پونجی کو سر بازار نیلام کر کے یہ کام ہوتا ہے جو تکلیفیں ہوتا ہے ایک عام مسلمانوں کے لیے کہ یار جس دین کو ہم مانتے ہیں اس کے یہ لیڈرشپ آپس میں اس طرح باہم دست و گریباں ہے. تو اس سے قرآن نے منع کیا. یہ وہ تفرقہ ہے. تفرقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک باب میں مختلف پرنسپلڈ اپروچز کو لے کے مختلف نتائج تک پہنچ رہے ہیں. تفرقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی نیت پر حملہ آور ہو کر، لوگوں کے محرکات کو جان کر ان پہ جہالت کے فتوے صادر کرتے ہیں. اس سے پرابلم پیدا ہوتی ہے. پرابلم پیدا نہ ہو تو پھر یہ گلدستہ بن جاتا ہے جس کے اندر ہر ایک کی اپنی خوشبو ہے، ہر ایک کا اپنا رنگ ہے، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ خیر کی باتیں موجود ہیں. مثلا ہمارا جو تصوف کا پورا سلسلہ ہے، غامدی صاحب اس کو پرنسپلی ریفیوٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ متوازی نظام فکر ہے، نظام استدلال ہے، پورا متوازی نظام حیات دیتا ہے یہ. تو اس سب کے باوجود کیا ہماری زبان سے آپ نے کبھی صوفیاء کے بارے میں کوئی لغو بات سنی، کوئی استغفاف کا کلمہ سنا، ان کی شخصیت، ان کی کنٹریبیوشنز کو ہم نے مس کرنے کی بات کی ہو؟ وہ دین کے بڑے علماء ہیں، 10 اور کام کر رہے ہوں گے، اس کے اندر وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے. کچھ چیزیں انہوں نے جو کنٹریبیوشن کی ہوگی ان کی نظر میں ٹھیک نہیں ہوگی لیکن نتیجے کے اعتبار سے بڑی پازیٹیو ہوگی، جیسے خانقاہ کا تصور ہے، جیسے اور انسان کی نفسیات کو سمجھنے کے پہلو ہیں. تو ہر فیلڈ آف نالج میں ہمیں صرف یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ بھئی ہم لوگ کمزور سے انسان ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو خدا نے کوئی پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا. یہ جو اکثر مثالیں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں نا کہ دیکھیں پیغمبر بھی تو یہ کام کرتے تھے. وہ بھئی پیغمبر خدا کے فرستادہ منتخب چنیدہ لوگ ہوتے ہیں. وہ حق و باطل کو اس طرح سے واضح کرتے ہیں، ان کے سامنے وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے انذار کرتے ہیں، انذار عام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہجرت و برات ہوتی ہے، تمام حجت کے مراحل ہوتے ہیں، خدا کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے، خدا بتاتا ہے، عذاب آتا ہے. ہم لوگ اس جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے. ہم لوگ انسان ہیں، غور و فکر کریں گے، اس سے ایک پوائنٹ آف ویو بنے گا. وہ پوائنٹ آف ویو میری نظر میں غلط ہو سکتا ہے، صوفیاء کا پورا پوائنٹ آف ویو میں کہہ سکتا ہوں غلط ہو سکتا ہے، لیکن عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایک متاع درد و سوز کے ساتھ، یہ مانتے ہوئے کہ وہ لوگ بھی عزت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے ہاں میں خود اس بات کو اپنے دوستوں میں، اپنے حلقوں میں اجاگر کر رہا ہوں. خود بھی ڈر لگتا ہے یہ بات کرتے ہوئے، سچی بات ہے. اس لیے کہ ہم کسی بھی طریقے سے بات کمیونیکیٹ کریں، وہ جو سامنے والے لوگ ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہم ان کے بھی خیر خواہ ہیں، ان سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ ایک اچھی اصلاح اور دعوت کا جذبہ لے کے اٹھیں تو وہ قابل عمل ہو، اس کے اثرات ہوں، وہ لوگوں میں وہ کام کرنے کا باعث نہ بن جائیں جو مصلحین کی جماعت اٹھتی ہے اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تم فساد پھیلاتے ہو تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو اصلاح کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں ہر ایک کو. تو اسی لیے کچھ بات کرتے ہوئے بھی آج کل ڈر لگتا ہے کہ کون سا شخص کون سی بات اٹھا کر کہے کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے تو اب تو میں اس کو یہاں پر لے کے جاؤں گا. کہنا یہ مراد ہے کہ کوئی ایسی ڈیروگیٹری ٹرم ہمیں یوز نہیں کرنی چاہیے کسی بھی شخص کے بارے میں. مثال کے طور پر یہ ہم کہتے ہیں بھئی فلاں بابے ہیں. اب مجھے پتہ ہے یہ سننے والے فوراً سے سنیں گے، وہ کہیں گے بھئی یہ تو ہمارے دوست انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں، تو یہ حسن الیاس صاحب شاید ان کے اوپر حملہ آور ہونے. میں کسی شخص کے ساتھ اس طرح کی ریفیوٹ ہونا، اس کو معاشرے میں متباہش کرنا، یہ ہمارا طریقہ کار ہی نہیں ہے، نہ ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں. لیکن بتانا یہ مقصود ہے کیونکہ وہ بھی تو مخاطب ہے نا. ہر انسان دنیا میں داعی بھی ہوتا ہے، مدعو بھی ہوتا ہے. تو ہر انسان تک اگر میں مسلمان ہوں تو میں نیکی خیر کی بات کہوں گا بھی، سنوں گا بھی. اس لیے ہر ایک کو تیار رہنا چاہیے اس کام کے لیے. اس میں برا نہیں منانا چاہیے، نہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ آگے ہیں مثال کے طور پہ میری دعوت کو خراب کرنے یا میرے اسٹوڈنٹس کو توڑنے. یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے. ہم سب ایک دوسرے کے محسنین ہیں، خیر خواہ ہیں. ہم سے اگر کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ ہمارا خیر خواہ ہوگا جو ہمیں توجہ دلا کر بتائے کہ بھئی یہ کام نہ کرو. تو اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی غصے میں آ جائیں اور اس طرح کا لب و لہجہ اپنائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. اس سے ہماری شخصیت میں ایک ایسا پہلو جنم لیتا ہے جو پھر نسلوں میں ایوالو کرتا ہے، اور یہ پھر فرقہ واریت کی ان انٹینشنل بنیاد بن جاتا ہے. لوگ پھر یہ طریقہ اپناتے ہیں اور یہ پھر آگے بڑھتا ہے، یہ رک نہیں سکتا. تو ہمیں شروع میں ان جگہوں پر رہنا ہے جو ویلیو سسٹم کے اندر کھڑے ہو کر پرنسپلز کے اوپر تنقید ہو، علم کے دائرے میں ہو. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو ڈیروگیٹری ٹرمز ہوتی ہیں، مثال ہمارے ہاں ہمارے بر صغیر کے اندر جس وقت آدمی کسی کام کے قابل نہیں رہتا یا بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے، یا ہماری اردو کے زبان کے محاورے کے مطابق سٹھیا جاتا ہے، 60 سال سے اوپر چلا جاتا ہے، تو
اس کو بابا کہا جاتا ہے، بابا جا رہے ہیں، کہ بابے نو کی پتا ہے بابا. تو اب یہ ٹرم اپنے استعمال میں ایک ڈیروگریٹری ٹرم بن گئی ہے. تو اب اتنے بڑے بڑے امت کے جو علماء گزرے ہیں ان میں سے بہت سارے تو شاید بڑھاپے کی عمر کو بھی نہیں پہنچے، جوانی میں رخصت ہو گئے. تو ان کو اگر پوری کی پوری روایت کو سامنے رکھ کر ہم کہیں بابے ہیں تو یہ ایک ڈیروگریٹری ٹرم ہے. مثلا ابو حنیفہ سراج الائمہ ہمارے امام اعظم، ان کے بارے میں کوئی شخص اس طریقے سے مخاطب، تو یہ تخاطب جو ہے میں بھی فکر پہ نہیں جا رہا، اور نہ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو افکار ہیں ان کو آپ کلین چٹ دے دیں یا ان کے بارے میں آپ کہیں کہ بھئی یہ تو قیامت تک ریلیونٹ ہو گئے. بالکل دوسری بات کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میرے سننے والے بھی اس کو وہیں سے پرسیو کریں گے کہ جس وقت ہم کوئی ایسی ٹرم یوز کرتے ہیں جو سننے والوں کو ڈیروگریٹری لگتی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا کہ میری ٹرم ڈیروگریٹری ہے یا نہیں، سننے والوں نے کرنا ہے، معاشرے نے کرنا ہے، عرف نے کرنا ہے. تو اس لحاظ سے اگر کوئی ٹرم ہم یوز کرتے ہیں تو ہم اس پہ نظر ثانی کریں، ان کو دیکھیں. ہم اگر یہ کہنا چاہتے ہیں ہم کہیں کہ صوفیاء کے یہ بزرگ اکابرین گزرے ہیں، ان کے یہ نظریات ہیں. ان کے غامدی صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے، وہ مضمون ان کی کتاب برہان میں موجود ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ہاں تصور توحید، تصور نبوت، تصور شریعت، تصور آخرت، وہ سب کا سب دین کے مقابلے میں ایک متوازی نظام فکر بن کے کھڑا ہوا. اس میں بھی ایک جملہ تھا ان کا، جو جملہ یہ تھا کہ تصوف ایک عالمگیر ضلالت ہے. اب ان سے جب بات پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ ضلالت جو ہے یہاں پر یہ عربی والا ہے جو قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ گمراہی ہے. تو فکر پر گمراہی کا اطلاق کرنے کا تو مجھے حق ہے نا. تو اس پر بھی ہم جیسے طالب علم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کی یہ مراد ہوگی، لیکن سننے والوں کو جب وہ سنتے ہیں تو ان کو تو نہیں پتا یہ عربی والا ہے، کیونکہ سننے میں تو لکھا ہوا نہیں آتا سامنے. تو یہ ضلالت کون سی ہے؟ یہ وہ ضلالت ہے جو میں اردو میں کہہ رہا ہوتا ہوں، یا باپ کبھی غصے میں آ کے کہتا ہے کیا ضلالت تم نے مچائی ہوئی ہے، یا یہ وہ ضلالت ہے جو قرآن مجید میں ضالین کے پس منظر میں گمراہی میں آتی ہے. تو یہ زال والی ہے کہ زواد والی ہے تو پتہ نہیں چلتا نا. تو اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. تو یہ بات 10 دفعہ میں نے غامدی صاحب کے سامنے بھی رکھی ہے. ایک لائیو پروگرام میں کسی شخص نے کہا کہ ان کو اس طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو میں نے کہا بھئی ہم جو ہیں وہ مثال کے طور پہ غامدی صاحب کے اسلوب بیان کے اوپر کوئی ایمان تھوڑی لائے ہوئے ہیں کہ جو لفظ ان کے ہاں سے صادر ہوگا وہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے تھا. خود انہوں نے جوانی میں بہت ساری تحریریں لکھی ہیں، بڑی کاٹدار ہیں، بڑی نوکدار ہیں، ان کے اندر بڑا ایک شدت نظر آتی ہے، کہیں اپنے استاد کی اہمیت کا جذبہ نظر آتا ہے. تو کبھی بھی اگر آپ اس چیز کو اپنا لیں کہ جی آپ ہر چیز کا دفاع کریں گے، نہیں. وہ غامدی صاحب کی جوانی کی دور کی تحریریں تھی، اس دور میں وہ اسلوب ان کو بہتر لگا. ہم آج کے دور میں کھڑے ہو کے یہ کبھی اس چیز کو پروان نہیں چڑھائیں گے کہ ہمارے استاد نے جوانی میں جو اس طریقے سے بات کی تھی وہی بات ٹھیک ہے، اسی سے جو ہے نا ہتھوڑا مارنے سے معاملات ٹھیک ہوتے. نہیں، بہتری کا عمل ہوتا، آپ آگے بڑھتے ہیں، ارتقا ہوتا ہے. جب آپ آگے بڑھیں گے تو چیزیں نکھرنا شروع ہو جائیں گی، سنورنا شروع ہو جائیں گی. اور دیکھیے قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے مخالفین کے دلوں میں بھی اگر آپ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں تو نرمی پیدا ہوگی. مقصود کیا ہے ہمارا؟ مقصود کوئی کبڈی کا میچ جیتنا ہے؟ مقصود ہے کہ اللہ کی صحیح ہدایت کا ابلاغ ہو. تو اگر ابلاغ میں ہی ہمارا لب و لہجہ رکاوٹ بن جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیے ایسی دینی خدمت کا کیا فائدہ؟ ابلاغ میں ہی ان لوگوں تک پہنچانی تھی نا اصل بات، ان صوفیاء تک. عام لوگ تو بیچارے نیوٹرل کھڑے ہوئے تھے، ان تک تو میں شائستگی سے پہنچاؤں یا غصے سے پہنچاؤں، انہوں نے تو بات کو قائل ہو ہی جانا ہے. ان لوگوں کو سمجھانا ہے جو مثال کے طور پہ شرک کے مظاہر کو اسلام میں داخل کیے ہوئے ہیں، جو مثال کے طور پہ اس طریقے کے قصے اور کہانیوں کو دین بنا رہے ہوتے ہیں، ان تک بات پہنچانی ہے. تو ان کی جگہ پر کھڑے ہوں، محبت کے ساتھ انہیں مخاطب کریں، اور ان کے جو بزرگ ہستیاں ہیں ان کے بارے میں کوئی استغفاف کا جملہ، کوئی تنقیص کا جملہ، کوئی ایسا جملہ کہ جو ان کے سننے والوں کو برا لگے، کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو میں تو یہ تجویز دوں گا کہ یہ جو ٹرمینالوجی ہے یہ بابوں والی، یہ اب ہمیں ترک کر دینی چاہیے، اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ان کے عزت، وقار، احترام کی رعایت سے بات چیت کرنی چاہیے. دیکھیں جس وقت آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ممکن ہے آپ کے پیش نظر یہ نہ ہو، ممکن آپ یہ کہیں جی میں تو مثال طور پہ حافظ اللہ بھی کہتا ہوں اور میں تو ان کی تحسین بھی کرتا ہوں، ان کی دینی خدمت، لیکن جو ایک پورا کا پورا ڈکشن بن جاتا ہے پریزنٹیشن کا، وہ اصل میں تخفیف کا باعث بن رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی دل آزاری کا باعث بن رہا ہوتا ہے. تو ہماری امت کے جو علماء ہیں، چاہے وہ صوفیاء میں سے ہوں، چاہے وہ معتزلہ میں سے ہوں، چاہے وہ قدریہ میں سے ہوں، چاہے وہ جہمیہ میں سے ہوں، چاہے وہ فقی روایت کے اندر ہو، چاہے وہ صوفی روایت کے اندر ہو، سلفی روایت کے اندر ہو، ان سب نے نالج آف ورلڈ میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. آج میں اگر کھڑے ہو کر بات کرتا ہوں، چاہے وہ محدثین ہوں، وہ لوگ نہ ہوتے تو میں ان ٹولز کو دریافت نہیں کر سکتا تھا. میں تو ان کے کندھے پہ کھڑا ہوتا ہوں،
میرے پیچھے علم کی یہ روایت ہوتی ہے. علم کی روایت سے کٹ کے اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ دنیا میں انجینئرنگ کے میدان میں بھی قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ علم کی روایت یہ انسانیت کا مشترکہ حافظہ ہوتی ہے, اور اس کو اگر آپ اگنور کر دیتے ہیں تو آپ اصل میں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح بن جاتے ہیں, اور اس پر کٹی ہوئی پتنگ کو لوگ کوئی بھی پکڑنے کو تیار نہیں ہوتا. تو ان چیزوں پر کوئی غور و فکر ہونا چاہیے. کچھ میں نے آج چونکہ ایک سوال ہوا تو کچھ درد دل سے جو کچھ باتیں تھیں, اور بڑی میں سننے والوں کو بھی یہ کہوں گا کہ وہ اس کو یہیں سے معمول کریں. اس میں کسی شخص کی جو مسائی ہے, کسی کی خیر ہے, اس کی نفی نہیں ہے, کسی شخص پر کوئی الزام تراشی نہیں ہے, کسی پر کوئی اتہام نہیں ہے. مقصود صرف یہ ہے کہ ہم سب اگر دین کی خدمت کے جذبے سے اٹھے ہیں تو ہم اپنے اوپر بھی, کیونکہ دین ہمارا بھی امتحان ہے بھائی, ہم نے بھی قبر میں جا کے اپنا امتحان دینا ہے. ایک امتحان تو ہم سے یہ ہوگا کہ اگر تم تک حق بات پہنچی تھی تم نے پہنچائی, لیکن دوسرا امتحان یہ بھی ہوگا کہ تم بھی تو ایک دین کے مخاطب تھے, تمہیں اپنا پرچہ حل کرنا ہے. یا تم کسی کی دل آزاری کا باعث بنے, یا کسی کی آبرو پہ انٹینشنلی حملہ آور ہو گئے, یا تم دین کے خیر خواہ تھے کہ تم نے ان چیزوں کو اپنایا کہ جن چیزوں کو تم خود نفی کر رہے ہو کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے, لیکن خود ہمارے ہاں وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو ہر ایک کے ہاں, ہمارے ہاں ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کبھی ہمیت حق میں آ کر صوفیاء کو لتاڑنے کی صورت میں آ جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے خود حمدی صاحب کے بہت سارے جو ہے وہ سننے والے آڈینس میں سے لوگ, وہ چونکہ اس پس منظر میں آئے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں اٹھا کر اس طرح علماء کی تخفیف و تنقیص کر رہے ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے اس رویے کی ہم ہمیشہ مذمت کرتے ہیں. اور بسا اوقات میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو مذہبی لوگوں کا ایک حال حلیہ ہے اس سے نفرت کا جذبہ ہمارے یہاں پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں اپنی سطح پہ ختم کرنی ہے, اور جو باقی لوگ اصلاح و دعوت کا کام لے کے اٹھے ہیں ان کو ان کی جگہ پر ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی جزاک اللہ خیرہ. آپ نے بہت اچھا اور بہت ہی جامع جواب دیا. شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شکریہ ابرار بھائی آپ کا بھی ٹائم دینے کا. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. بہت شکریہ حسن بھائی. میرے خیال سے یہ بہت ضروری گفتگو تھی جو آپ نے یہ فرمائی, اور میرے خیال سے اس طرح کے برے القابات کا استعمال کرنے سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اور بعض اوقات اس طرح کے القابات ہماری اپنی ہی دعوت کے لیے مہلک ہو جاتے ہیں.